बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, या फिर केसेस में जो बेल हुई उसके बाद वो कुछ और एंगल से भी सोच रहे, पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बलूचिस्तान का दौरा, गुड गवर्नेंस की बात की जाए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात की जाए, पुरअज़म नज़र आते हैं और दहशतगर्दों के लिए खुली वार्निंग है कि जिस तरह चंद अफराद 1500 या 2000 लोग जो हैं बलूचिस्तान के अमन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए मौसर कार्रवाइयों के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान, वीडियो लिंक पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खुशामदीद कहते हैं अमजद भाई आपको। थैंक यू आसिम भाई। अमजद भाई, कुछ उम्मीद की किरण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने देखा कि अदालतों के बारे में कहा जा रहा है कि जी इंसाफ का बोलबाला हुआ है, और ये ज़मानतों के 8 केसेस के ऊपर, जिसमें 9 मई का केस भी शामिल था, ज़मानत मिलना आपको कैसे नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि कुछ मामलात को आप सुधरता देख रहे हैं PTI के लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, पहली बात जो है कि ये जो इंसाफ आप कह रहे हैं ना, कहाँ इंसाफ नजर आया? 2 साल के बाद तो मिठाइयाँ क्यों बांटी गई अमजद साहब? मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, देखिए, हम बहसीयत फिर भी हमें जितना भी दबाया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती फस्तायत का मुजाहरा किया, उसके बावजूद भी हम एक चूंकि पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल जमात है, इसलिए हम इदारों की मजबूती पे यकीन रखते हैं। तो खुशी तो हुई है हमारी कि हमें ये इंसाफ तो हमें ATC कोर्ट में नजर आना चाहिए, क्योंकि एक तसलसल, चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इन्हीं केसेस के अंदर जमानतें दे चुकी है, तो ये तसलसल होना चाहिए था कि वहां पे हमें जमानत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमें इंसाफ नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। और वो भी देखें, इदारे को भी तो अपनी साख चाहिए। अगर वो इदारे ने अपने आप को दिखाना है कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह के फैसले आए हैं, आप स्पेशल सीट का देख लें कि रेवड़ियों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को जो है दूसरों की झोली में डाल दिया गया। क्या इस डिसीजन से आपने क्या मैसेज दिया? आपने ये समझा कि मतलब सब लोग पाकिस्तान के अंदर यही कह रहे थे कि अब इंसाफ जो है वो नापैद हो चुका है। तो इस हालात में फिर भी हमने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो फोरम जो है फोरम के अंदर गए ताकि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हम डिबेट चाहते हैं, कथारसिस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आगे बढ़ने के रास्ते बंद किए जाते हैं। अमजद साहब, बात ये आती है ना कि ज़मानत मिल जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि बरियत हो जाएगी और केस ख़त्म हो गया। बात यह है कि ज़मानत तो कत्ल के केस में भी मिल जाती है, तो इसको हम यूं तो नहीं देख सकते ना। आसिम, ये भी आप देखें कि हाई कोर्ट ने जिस तरह की वर्डिंग दी, वो भी अफसोसनाक, जो फैसले के अंदर लिखा गया कि उन्होंने तो जजमेंट ही दे दी ना, हालांकि जमानत का केस था, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने रिमार्क पास किए कि ये ऐसी जजमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो ट्रायल कोर्ट के अंदर फिर उसको जो है अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क है हर एक चीज के ऊपर। अच्छा, आप ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क है। अभी आप शेर शाह के हवाले से भी, उनके भांजों के हवाले से भी गिरफ्तारी पे शोर उठ रहा है। आप खुद देख लें, शेर शाह हमारा छोटा भाई है, शेर शाह उसके बाद दूसरा छोटा भाई है, वो चित्राल में बैठा था। चित्राल में जिस वक्त वकूआ होता है, उसको तो चित्राल में 2 साल के बाद आप उठा के थानों में, और जैसे ATC के वो फैसले में लिखा गया कि उसको 8 रोजा जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया, किस कैपेसिटी में? लेकिन अदालत में जो वीडियो भेजी गई है उसमें सबूत दिखाया गया कि वो वहां पे 9 मई वाले वाकये में मौजूद थे। कौन? शेर शाह की बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो छोटा भाई है वो किधर था? नहीं, तो आपको लगता है कि इंसाफ की मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। हम जो बारहा कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे ऐसा हाई पावर अपना कमीशन होना चाहिए था जो हर एक वाकये की, जितने पाकिस्तान में हुए हैं,
اور ان میں جو کوئی انوالو ہے، اگر فرض کیتے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ایکس وائی زیڈ ہے، تو تعین ہو جائے گا. دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ اداروں کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. تو ہم مطلب یہ چیزیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب اس کی بینیفیشری 9 مئی کی بینیفیشری کون بنی؟ مسلم لیگ کی گورنمنٹ، جس کے پاس 15 سیٹیں آئی 200 پہ بیٹھے ہیں، 2/3 میجارٹی، اب اسپیشل بھی سیٹس بھی وہ لے کے گئے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان امجد کے صاحب یہ سوال تو مجھے آپ 90% سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، مجھے پوچھنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. پھر ہم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے مذاکرات نہیں کرتے. ہمارے سروں پہ بندوق رکھ دی جاتی ہے کن پٹی پہ کہ تھانوں میں ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، روڈوں پہ ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. پاکستان کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، پاکستان کا فلیگ لے کے باہر نکلتے ہیں، پاکستان زندہ باد ہمیں نہیں کہنے دیا جا رہا. پاکستان کی 90% آبادی کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ چاہتی کیا؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا اس میں امجد صاحب ایک اور صورتحال یہ بھی ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، آپ کے دوستوں کو بھی، لیڈرز کو بھی، اور بہت سارے لوگوں کو بے گناہ بری کر دیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو بری کیا گیا ہے وہ غلط بری کیا گیا ہے ان کو؟ نہیں دیکھیں، ہم تو جو پولیٹیکل سوچ رکھنے والا اسم کوئی بھی پولیٹیکل پرسن ہے، وہ کبھی بندوق ہاتھ میں تھامے گا، وہ کیا اینٹ کو اٹھائے گا، وہ کسی کو پتھر مارے گا، وہ کسی ادارے کو تباہ کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم کیا پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ہم کیا پروگریسو جماعت نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم کو ٹیررسٹ گروپ تو نہیں ہے تو نا. پھر یہ کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے 9 مئی کو، اور جو اعلانات ہو رہے تھے کہ جی کور کمانڈر ہاؤس چلو، آپ کو جی ایچ کیو چلو؟ میری بات سنیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایک جو پھر میری بات وہی آ جاتی ہے، آپ نے پوچھی ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں، جو بینیفیشری بنے ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کیا ہوا، کس وجوہات کی بنیاد پہ ہوا، اور ایسے کیا عوامل تھے جس کی بنیاد پہ یہ کام ہوا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا. خان صاحب پولیٹیکل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر سازش کرنا، اللہ معاف کرے، ہم پاکستان کے خلاف سازش کریں گے، ہم پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش کریں گے. اللہ معاف کرے، اگر ہم جیسے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا، تو پھر آپ بتائیں کہ جب پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سازشیں کریں گے کہ جی ہم پاکستان کو کمزور کریں گے، اور پھر ہمارا سب کو جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. القادر ہم وہ ٹرسٹ لوگ کے تو نہیں حوالے ہیں سے اپیل تو ہے، اگلے سال لگنے کی امید ہے اس کے اوپر. تو میرے بابا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کیا، ہمیں اب بارہا جا چکے ہیں، ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں وہ سنا جائے. اور وہ 15 منٹوں میں اڑ جانے والی جو ہے ہماری بہن جو ہے وہ سیل میں پڑی ہے، اپنا اس بشرا بہن جو ہے اس کو تکلیف ہے، نہ اس کو میڈیکل فیسلٹی دی جا رہی ہے. خان صاحب کی جو چیزیں ہیں، نہ اخبار دیے جا رہے ہیں، نہ ٹی وی دی جا رہی ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے. دیکھیں ایکس پرائم منسٹر ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، 73 ایئرز ان کی ایج ہے، سارے حقوق ان کو ہے. کیا مطلب یہ جو کیا ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو یہ میسج مطلب کیا ہے کہ آپ کو جب آپ پاکستان زندہ باد کہیں گے یا پاکستان کا نعرہ لگائیں گے، ساورنٹی کی بات کریں گے، اکانومی کی بات کریں گے، کیا تو طے کیا غریب کی ہے؟ بات کریں گے. سزاؤں کے بعد تو بہت سارے لیڈر آف اپوزیشن بھی ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، سینٹ میں بھی کیا جا رہا ہے، قومی اسمبلی میں بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے آپ لوگوں کی چوائس ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب کے فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتے ہیں؟ اگر خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو ہم تو ان کے فیصلوں کو نہیں چیلنج کر نہیں تو سکتے. جماعت ہمارا کے تو اندر کام ہے. کیا ریاکشن ہے؟ کیا علی محمد خان صاحب سوچ ہے سوٹیبل نہیں پولیٹیکل، میری بات سمجھے نا، پاکستان تحریک انصاف میں نے پہلے کہا وہ کتارسس کرتی کہ پولیٹیکل ہماری کمیٹی ہے، وہ دیکھتی ہے، فارن انگیزڈ ان کی رائے آتی رہتی ہے اور رائے آنی چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل تھاٹس ہے، کوئی غلاموں کی جماعت نہیں ہے. ایک
پولیٹیکل جماعت. لیکن آپ اپنے ہی الفاظ پہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، تو خان صاحب کا فیصلہ تو پتھر پہ لکیر ہو گیا نا، پھر یہ تو پھر وہ تھاٹ پروسیس والی بات ہی نہیں رہی اس میں. نہیں کیونکہ اس پہ کیا پارٹی بالکل اپنا خان صاحب کی سب سے بڑی زیادہ قربانی ہے. خان صاحب نے جو قربانی خان صاحب نے دی ہے پورا وہ کوئی اور دے سکتا ہے. مطلب متعدد موقعوں پر ایسا دیکھا گیا کہ جو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ پارٹی کو منظور ہے اور اس کے علاوہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ اور. مطلب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے آپ کی جو کمیٹی ہے، بیانیہ تو خان صاحب کا ہے، میری بات سنیں نا. ہاں بیانیہ ہے نا، خان صاحب کا بیانیہ ہے نا. ہاں پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس میں رائے دے سکتی ہے اگر خان صاحب اس پہ لیکن خان صاحب کا فیصلہ اس پہ مقدم ہے. خان صاحب کا فیصلہ اس پہ مقدم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل مقدم ہے ہر چیز. بالکل اگر خان صاحب اپنے فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. اس میں جمہوریت کہاں نظر آتی ہے آپ کو کہاں اس میں کیا ڈکٹیٹرشپ نظر نہیں آتی؟ میری بات سنیں، دوسری جماعتوں میں دیکھیں وہ تو ہاتھ باندھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بعد اب بابلازا کیا فرق رہ گیا آپ کی جماعت میں؟ نو ہماری جماعت میں دیکھیں انہوں نے اگر پولیٹیکل کمیٹی وہ بھی سوچ رہی ہے، فارنگ یہ سوچ رہی ہے، تو یہ سوچ ہے نہیں وہاں پہ. یہ سوچ ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر تھاٹ پروسیس بھی ہے، اس کے اوپر بحث بھی کی جاتی ہے، لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ فائنل عمران خان صاحب کا ہوتا ہے جو بانی تحریک انصاف ہیں. ان کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو بات تو وہی آتی ہے امجد صاحب کہ ایک پارٹی کا فیصلہ یا اس کی کمیٹی کا فیصلہ ایک جانب ہے اور شخص جسے کہتے ہیں فرد واحد جو کہ سربراہ ہے اس کا فیصلہ ایک جانب ہے. تو اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں، یہ آپ نے اس کا جواب ہمیں دے دیا ہے. بات یہ آتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے تو ہمیشہ ایک ہی بات، علیمہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ جی ان سے بات کریں گے جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مدعو کیا، ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. پولیٹیکل کسی جگہ پہ آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ عاصم، گفتن نشستن برخاستن کرنی ہوتی اور کی بھی ہے. خان صاحب سے جو پارٹی ملاقات نہیں کرا سکتی، مجھے عاصم بتا دو کہ اس سے کون ملاقات کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ جو با اختیار ہیں، لیکن آج نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے. اب تو کہتے ہیں کہ دیکھیں تحریک چل رہی ہے، اس کو لوگ جس تحریک طریقے ہے کے کہ ساتھ در امجد خان صاحب صاحب نظر کہیں نہیں آئی. 5 اگست کو بھی کہیں نظر نہیں آئی، 14 اگست کو بھی کہیں نظر نہیں آئی کسی جگہ. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ تحریک پہ بات کر رہے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، بات کر رہے ہیں نا. جی جی. تو یہ کامیابی ہماری نہیں ہے. نہیں، یہ تو صرف ڈسکشن ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں. میری بات سنیں نا، تو یہی ڈسکشن بھی جو آپ کی بات چیت ہوتی ہے، دیکھو اس کے مختلف مراحل ہیں. آپ پبلک ڈسکشن، ٹی وی پروگرام، سوشل میڈیا، وہ دنیا نہیں ہے نا کہ جی ہم اللہ معاف کرے کو تلواریں لے کے ہم بلڈنگیں گرا رہے ہیں، مطلب وہ کریں. نہیں، ہماری ایک سوچ ہے جس کو لے کے پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں. ہم ایک سوچ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو پروگریسو پاکستان کیا بنانا ہے، پاکستان کے معیشت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ہمارے انڈیا جو ہمیں بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہم نے اپنے کسان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے اپنے نوجوان کے بارے میں سوچنا ہے جو بے روزگار ہو چکا ہے. ہم نے اس ریڈی والے کو بھی سوچنا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. ہم نے اس مزدور کے بارے میں سوچنا ہے جس کو مزدور ہی نہیں مل رہی. تو یہ ہمارا مسلسل ایک تھاٹ پروسیس ہے. خان نے تو کہا ہے کہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ یہ تو خاندان جو مسلط ہو گئے، ان کو شوگر جو ہے مافیا جو میں کہہ لوں، انہوں نے ایکسپورٹ کرنے پہ ان کی فوکس ہے، پھر امپورٹ کرنے پہ ایکسپورٹ کی اس پہ پیسے کما لیے، امپورٹ کریں گے اس پہ پیسے کما لیے، جو پڑی ہے اس پہ ایکسٹرا پیسے لے لیں گے. پیسہ کس جیب سے جا رہا ہے؟ غریب عوام کے. گندم امپورٹ کر لی اور غریب کی گندم اپنے جو کھیت میں مطلب خراب ہو گئی، نہ اسے فصل کی قیمت ملی. یہی بات ہے نا. اچھا، آپ کا جو مین ڈرین ہے وہ باہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ کس سے آ رہا ہے؟ آپ کا 98% پیسہ ریمیٹنس سے آ رہا ہے.
تو میری بات سے ایگری کرو گے. اس کے علاوہ آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کیا ہے آپ مجھے بتا دیں. پچھلے 3 سال سے پی ڈی ایم 3 کی حکومت نے سوائے جو ہے وہ دورے تو ضرور کیے, ابھی بھی دے رہے. دوروں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا کتنا خرچ ہو رہا ہے. خان صاحب کے وقت دیکھ لیں, آج ان کے وقت دیکھ لیں. پہلے میڈیا تو ہر وقت جو ہے وہ بازاروں میں گھوم رہا تھا, مائک لے کے کبھی میرے آگے بھی کر دیتا تھا کہ جی آج بھنڈی کی, آج گوشت کی, آج سبزی کی, آج بجلی کی, آج پیٹرولیم کی کیا قیمتیں ہیں. کیا آج میڈیا جا رہا ہے؟ ہم تو مسلسل بات کرتے ہیں, لیکن ہماری بات کو جو ہے وہ میرے خیال کٹ لگ جاتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ امجد علی خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین میں لیتا ہوں یہاں پہ وقفہ, اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. خوش آمدید کہتے ہیں عامر صاحب آپ کو. بہت شکریہ جی. عامر صاحب, اس وقت جو مجموعی طور پر ہم ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں اور کورٹس کے ساتھ ایک سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کا چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی 8 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی بیل ہوئی ہے, جس کے بعد یہ ایک تاثر عموماً دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سیگمنٹس کی جانب سے کہ شاید کوئی ریلیف ملنے کی امید نظر آ رہی ہے. لیکن حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیئر فیوچر میں رہائی ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کی. بہت شکریہ جی. دیکھیے, جو بھی کورٹس فیصلہ کریں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کورٹس کو ہمیشہ احترام کیا ہے, فیصلوں کو مانا ہے, بھلے وہ ہمارے خلاف آئے ہوں, اور تاریخ میں زیادہ تر ہمارے خلاف ہی آئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کہ 2 سال کے اندر ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, وگرنہ آصف علی زرداری کو 9 سال لگے تھے ضمانت کے مرحلے تک جانے کے لیے. تو اچھی بات ہے, لیکن باقی ریلیف کورٹس دیں گی, ہم نہ شک کرتے ہیں. لیکن اگر قانونی ریلیف کو اگر پی ٹی آئی کسی ڈیل کی طرف ثابت کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کی مرضی. لیکن میرا ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میری رائے ہے, وہ ایسا وقت نہیں ہے کہ پولیٹیکلی انہیں کوئی فیور کرے گا یا کی جا رہی ہے. عدالتی ریلیف ہے, ان کے اور کیسز بہت ہیں, اس میں تو بیل ہو گئی, لیکن جن میں سزائیں ہوئی ہیں اور جو بہت سے ابھی معاملات آپ کے سامنے بھی آئیں گے. جی 43 کیسز ابھی بقایا ہیں ان کے. وہی میں کہہ رہا ہوں, لگتا نہیں ہے کہ رہائی ممکن ہو, کیونکہ اب ایک ان کے پاس کافی کیسز ہیں. تو لیکن بہرحال ہم تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور لیڈر کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں اور پولیٹیکل نیگوسیشن کے حامی ہیں. جی عامر صاحب آپ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کرتی ہے, آپ بلیو کرتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, غیر سیاسی لوگوں کے یا پھر کسی اور انداز میں جو بات کی جا رہی ہے اس پہ اگر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے تو وہ اس جماعت کے لیے خود خطرناک ہوگی؟ دیکھیے, یہی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو ہی خود ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے ہیں, اور اسی سے سیاسی نظام بھی مضبوط ہوگا اور الٹیمیٹلی ریاست بھی مضبوط ہوگی. اگر آپ ڈیل کا تاثر دیں گے یا اگر ایسے کوئی معاملات کریں گے تو وہ کبھی بھی دیر پا چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی معاملوں کو حل کیا جائے. پی ٹی آئی کے پاس ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے اندر ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. اگر وہ پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ چلیں اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائیلاگ کریں تو ان کی پولیٹیکل پوزیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے, جس سے ملک کے اندر بھی سیاسی جو صورتحال ہے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم تو انہی سے بات کریں گے, اور ویسے بھی وہ عادی ہیں انہی کوریڈورز کے ذریعے اقتدار میں جب وہ حکومت میں تھے تب بھی سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے تھے, آج وہ اپوزیشن میں ہے تب بھی سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے ہیں. ان کے وزیر اعلیٰ سیاسی قوتوں کو گالیاں بکتے ہیں اور دوسری طرف جی حضوری کرتے ہیں. تو پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. تو ہم تو پیپلز پارٹی تو حامی ہے کہ پولیٹیکل مذاکرات ہونا چاہیے. ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے,
ملک کے آگے بہت سے بڑے بڑے ایشوز ہیں، انہیں ریزالو کرنے کے لیے لامحالہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑے گا اور پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا۔ جی، اور آپ کو ایسا کیسے ممکن نظر آتا ہے کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اور پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا؟ جس نہج پہ اس جماعت کو ہم دیکھ رہے ہیں، 9 مئی کے واقعات میں آپ نے دیکھا سزائیں شروع ہو گئی ہیں، اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنے والی جماعت جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات پہ آئے گی ٹیبل پہ؟ دیکھیے، نیریٹو ان کے لیے تو جتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اب تو یہ ایک انا کی اور جنگ ہے اور ایک ضد ہے، جسے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ میں اپنے حق میں استعمال کروں، ملک کے نوجوانوں کو ایندھن بناؤں اپنے اس سارے اپنے بیٹے تو پاکستان آ نہیں رہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ظاہر ہے وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیے نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنے بیٹے بھی نہیں خود کو ثابت کر رہے ہیں نا، وگرنہ باپ اگر قید و بند میں ہو، مصیبتوں میں ہو، تو بچے تو پھر وہ آتے ہیں، ان سے تو کوئی ملاقات کرنے بھی نہیں آ رہا۔ ایون وہ جب زخمی ہوئے تھے اور جیل سے باہر تھے، تب بھی ان کے بچے انہیں ملنے نہیں آئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے بچوں کو ایندھن نہ بنائیں، ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ نہ کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، اسی سے حل نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ میں یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ ہمیشہ بدترین حالات میں ہمارے بانی چیئرمین کو پھانسی دے دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سالہ سٹرگل ہے، پرامن سٹرگل ہے، اس کے اندر ڈائلاگ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، اپنے مخالفین کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ملایا ہے، اور سی او ڈی اس میں بہت بڑا پیپلز پارٹی کا اور محترمہ کا ایک فخر کی بات ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا را بیٹھیے، معاملات کو حل کیجئے، پولیٹیکل فورسز کو سٹرونگ کیجئے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے آج تک پولیٹیکل پارٹی ہونے کا ثبوت ہی نہیں دیا، لیکن اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیٹھیں گے۔ اور آخری بات میں اگر اسی کو کنکلیوڈ کروں تو اس وقت بہت بڑا ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ جو مفاہمت کے بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو اپنے مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور کوئی کنسنسس کریٹ کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ جی، تو اگر اس کی طرف جایا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے۔ فادر فگر ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، سمبل آف فیڈریشن ہیں، پھر پارلیمنٹ میں بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، آرمڈ فورسز کے بھی سپریم کمانڈر ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو اگر دیکھ لیا جائے، جوڈیشری کا بھی چیف جسٹس سے بھی اوتھ وہی لیتے ہیں، تو اس وقت سب سے بڑا فادر فگر اسٹیٹ کا جو سمبل ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی ممنون حسین نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ، کوئی الوی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ، کوئی جنرل ضیاء یا جنرل مشرف نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ۔ تو اگر اسے پاکستان کے لیے اگر بہتری کی بنیاد رکھا جائے تو بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی بیٹھنا چاہتی ہے؟ جی، بہت بڑا سوال ہے۔ عامر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آرمی چیف جو ہیں بلوچستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال چاہے کے پی کے ہو چاہے بلوچستان ہو، اس حوالے سے بات کریں۔ آج ہم نے کراچی میں دیکھا را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ یا بدین میں کر رہا تھا۔ اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں امن و امان کی شدید ضرورت ہے، بیرونی فنڈنگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی پاکستان میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ برباد نہیں ہوگا؟ بالکل جی، ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ جب بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گرد دناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے، میں پھر کہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ سکتی ہیں گورنمنٹ کے اندر۔ دیکھیے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، اگرچہ ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں، اچھا مولانا بھی بیٹھ سکتے ہیں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، اور پھر آرم فورسز میں بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سینئر موسٹ جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بنا ہے، اور اسے تمام پارلیمنٹ نے اور گورنمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ ان کا یہ جو کردار رہا ہے اس پہ فیلڈ مارشل بنایا ہے، اور پھر قوم بھی انہیں سراہ رہی ہے۔ نہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے 10 مئی تک انہوں نے اس ملک کے بقا اور اس کی سلامتی کے لیے، دفاع کے لیے جو کچھ کیا انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے انٹرنیشنل
کمیونٹی بھی انہیں مان رہی ہے, بڑی طاقتیں بھی تسلیم کر رہی ہیں, ان کے موطرف ہیں. تو اس وقت پاکستان کو سیاسی قیادت بھی میسر ہے, اور اس کے بعد جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ بھی جمہوری ذہن بھی جی, ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کے امیج کو بلڈ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک کمپیٹنٹ کیپیبل قیادتیں موجود ہیں. اگر صرف ایک پولیٹیکل فورس اپنا ایجنڈا انتشار کا ختم کرے, فساد فی الارض سے توبہ کرے, 9 مئی کی صورتحال پہ معافی مانگے اور آئندہ ایسے معاملات نہ کرے تو بہت سی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن آپ ان کی زبانیں تو دیکھیں کہ ہمارے وہ ادارے جن کے پیچھے قوم کھڑی ہے, جنہوں نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے, جنہوں نے پاکستان کو فتح دلوائی, ان کے بارے میں ان کی زبان استعمال کریں, ذرا سنیں. یا مودی یہ زبان استعمال کرتا ہے, یہ یہاں پہ عمران خان اور ان کی اسی بیانیے کا پرچار بھارت میں کیا جاتا ہے بیرسٹر صاحب. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس بیانیے کی سپورٹ ہمیں بھارت سے مل رہی ہوتی ہے. جی بالکل یہی, اور یہ دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اب ان میں یہ مجیب الرحمان کے حمایتی ہو گئے ہیں. کبھی مجیب الرحمان کی وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کبھی پاکستان کے سرنڈر کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. یہ یا مودی کرتا ہے یا یہ کرتے ہیں. اس بیانیے کو تو ہم نے بے آف بنگال میں دفنا دیا, اس کو غرق کر دیا. ان کو اس چیز کا اندازہ, اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کو بنگالیوں نے بھی اور پاکستانیوں نے بھی بے آف بنگال میں دفن کر دیا. اور اب بھی دیکھیے نا کہ بنگلہ دیش نے کیا حال کیا ہے مجیب الرحمان کے ساتھ. میں وہی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کو نہیں مانا جا رہا, لیکن ایک یہ نیا یہاں پہ مجیب الرحمان کا ہمدرد پیدا ہو گیا ہے جو مجیب الرحمان کے حق میں باتیں کرتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نفرت میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ کو ریاست بھی مقدم نہ رہے, ریاست کے مفادات بھی مقدم نہ رہے. آپ اداروں کے بارے میں دیکھیے, یہ جو ان کا سوشل میڈیا جس طرح دشنام ترازی کر رہا ہے, جو بدترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کا فائدہ تو بھارت کو ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی فنڈنگ, یہ فورن فنڈنگ جس پہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے سارے اور ان کی جماعت کا کالعدم ہوئی, تو وہ جو فنڈنگ اسرائیل سے اور جو فنڈنگ بھارت سے جس کے ثبوت موجود ہے, تو مقام عبرت تو شیخ حسینہ واجد ان کے سامنے ہونی چاہیے نا. دیکھیں بات تو یہ, شیخ حسینہ واجد کا جو مقام اس وقت مقام عبرت وہ بنی ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے رہتی دنیا کے لیے. شیخ حسینہ واجد کو تو بھاگنا پڑا, لیکن شیخ عمران واجد جو ہے وہ اس وقت سپورٹر بہت بنا ہے مجیب الرحمان کے بیانیے کا. ٹھیک ہے, تو یہی بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حد تک گر جائیں کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں آپ ان کا بھی خیال نہ رکھیں. تو یہ دیکھیں نا, اداروں سے تصادم, پاکستان کے خلاف بیانیہ بننا اور یہ تک کہہ دینا کہ جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ بھی ہم نے آوازیں سنی اور یہ بھی ہم نے مظاہروں میں دیکھا, یہ کچھ ہوتا رہا. لیکن آج وہی اسٹریٹ پاور یا پھر عوامی طاقت جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. 5 اگست سے لے کر ابھی تک مجھے ایک شخص نظر نہیں آیا جو سڑک پہ نکلا ہو. دیکھیے عوامی پاور کا تو کچھ تماشا زیادہ ہے. میرے خیال سے کتنا شور مچا جب عمران خان باہر تھے اور آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا. اس وقت انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وزرائے اعلیٰ کی ڈیوٹی لگائی, پنجاب کا وزیر اعلیٰ, پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی, کے پی کے گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی. انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ بندے لے کے آئیں, اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے. اور خود یہ مایوس ہوئے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ ختم کی, تو جو بندہ خود اپنی کال پہ بندے نہیں نکال سکا, پھر انہوں نے جو 9 مئی کو جو کیا اور پاکستان کے اداروں کی جو حرکت اور جو ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی, اس کا بھی رزلٹ آ گیا. تو بندے نہیں ہیں ان کے ساتھ, آپ بھی اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں, ہم بھی عوام کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں, خود عوام میں سے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کب کوئی گلی میں کوئی ٹینکس کھڑے ہیں یا کوئی پولیس کھڑی ہے اور کسی کو منع کر رہی ہے کہ باہر نہ نکلے. کون سا ظلم و جبر ہو گیا ہے. بہت شکریہ عامر حسن صاحب, تو نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عامر حسن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ہم لیتے ہیں وقفہ. ناظرین پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. میں لیتا ہوں وقفہ.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। नवीद मलिक साहब, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, और उसके अलावा तानिया बाज़ाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी एडवोकेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। हम बात कर रहे हैं एक तो बानी पीटीआई के केसेस में बेल के हवाले से कुछ तासुर ये दिया जा रहा है कि कोई डील के तहत या फिर कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। और उसके अलावा हम देखें अगर तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं बलूचिस्तान में BLA, BYC और उसके अलावा BLF की बात की जाती है। आज आर्मी चीफ का भी तुर्बत का बड़ा अहम दौरा और वहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, कुछ अमन अमान के क़याम की बातें की जा रही हैं। CTD की जानिब से कराची में अगर हम सिंध में बात करें तो एक रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बदीन में एक मर्डर के हवाले से देखा जाए तो जिनके मर्डर के ऊपर अब्दुर्रहमान साहब के मर्डर पे भारत में शादियाने बजाए गए और उसके बाद रॉ का पूरा नेटवर्क जो है उसको गिरफ्तार किया गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ जाता है, ये तो कोई पूछने की या कहने की बात नहीं है। इन्हीं हवालों से पहले हम बात करते हैं। तानिया, ये बताइएगा कि इस वक्त हम बानी पीटीआई के 8 केसेस में बेल के बाद रिलीफ की बात कर रहे हैं। अब वो कोर्ट्स बहुत अच्छी हो गई हैं जिनके खिलाफ बयानिया चल रहा था, जिनको बार बार कहा जा रहा था कि ये अमरीत की जो ज़ेरे नगी चलने वाली कोर्ट्स हैं, आज वो कोर्ट्स अच्छी कैसे हो गई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इनको रिलीफ मिलती है तब हर चीज़ अच्छी हो जाती है, जब इनको रिलीफ नहीं मिलती तब हर चीज़ बुरी हो जाती है। आपने कहा कि इनको रिलीफ मिली है, जो कि नीचे लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ इनको नहीं मिल सकी तो बेल इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। वो तो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को रिलीफ मिली है। ठीक है, उसकी बेल हो गई है, बेल का ये मतलब तो नहीं है कि वो बरी हो जाएगा। सिर्फ 8 केसेस में जिसमें 3 वो नामजद हैं, बाकियों में नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक टेंटेटिव ऑर्डर पे, एक इंटरिम ऑर्डर पे हम ये कहें कि इमरान खान को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई। बेल को बरियत नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। एक टेंटेटिव ऑर्डर है, एक इंटरिम ऑर्डर है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान, अभी आप देखें ना उनके जो बाकी केसेस चल रहे हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस है, तोशा खाना है, उसमें फैसला आना है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इसको रिलीफ मिल गई है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने देनी ही थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना देती रिलीफ, अगर बेल ना होती तो लोगों का शायद अदालतों में से भरोसा उठ जाता, लोग शायद फिर मज़ीद फ्यूचर में अदालतों का रुख ना करते। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी तो एक फेस सेविंग करनी थी, एक रिलीफ देनी थी, जो कि नीचे उसको नहीं दी गई। तो मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि इमरान खान अगर यहाँ पे इसको बेल हो गई है, लेकिन फ्यूचर में मुझे ये लगता है कि अलकादिर में उसको अदालतों को फेस सेविंग की क्या ज़रूरत था? नहीं, ये बड़ी अजीब एक बात का तासुर हम ले रहे हैं या आवाम लेगी इस चीज़ का कि अदालतों ने शायद फेस सेविंग के तौर पर उसको बेल दे दी 8 केसेस में। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगर बेल दी है तो उसकी अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जिसमें वो दे सकती है, अनलिमिटेड पावर्स है, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं दी। लेकिन चालान भी नहीं हुआ और मैं हैरान हूँ कि साल 1.5 साल हो गया, ना चालान पेश हुआ है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना जनाब प्रोसिक्यूशन की नाअहली। इट्स फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन और जनाब तो ताउन ही नहीं कर रहे। आप देख लें इन्वेस्टिगेशन में उसके पास लोग जाते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट कराना हो, उसने कोई ताउन नहीं किया। तो 1.5 साल हो गए। ये कैसा केस है जिसमें चालान तो 302 में जल्दी आ जाता है। तो आप खुद सोचें कि 1.5 साल के टेन्योर में ना कोई चालान आया है, ना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, ना ही कोई प्रोग्रेस है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे केस बहुत वीक है, या तो उनके पास कोई ऐसा वैलिड आप कह सकते हैं जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी ये सब कुछ किया है, कोई कॉन्स्पिरेसी के हवाले से जो बात है उसमें शवाहिद नहीं है। उसमें नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपने गुफ्तगू सुनी तानिया की भी, आप क्या कहेंगे? सर देखें, जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, तानिया हमारी बहन है, उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। जो फौजदारी मुकदमात होते हैं उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पहली स्टेज आती है उसकी बेल की, और दूसरी जो स्टेज होती है वो उसके ट्रायल की स्टेज होती है। अब जहां तक बेल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ ये भी एक रिलीफ ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे मुकदमात में उनकी जमानत हुई है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे उनको रिलीफ मिलता है वहां पे वो अदालतें उनके लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं, और जहाँ पे उनको वो रिलीफ नहीं मिलता मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। उन अदालतों पर बिला वजह इल्जामात शुरू कर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है बेल जो है वो डिस्क्रिशन है कोर्ट की, और बेल डजंट मीन एक्विटल। बेल एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है कि ट्रायल कितने अरसे में खत्म हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई फाइनली रिलीफ है उनका।
تو ابھی ٹرائل جو ہے وہ باقی ہے. دیکھیں آپ ان مقدمات میں جب ٹرائل ہونے کے بعد جو ڈیسیژن آئے گا اس کے بعد فرض کریں اگر کوئی ڈیسیژن ان کے حق میں آتا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے, اور اگر ڈیسیژن ان کے خلاف آیا تو انہوں نے پھر عدالتوں پہ الزامات شروع کر دینے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیکن نوید تاثر ایک یہ بنایا جاتا ہے, تاثر جو بنایا جا رہا ہے, بلکہ شیر شاہ والے کیس کو بھی دیکھیں اٹھا کے کہ جی 2 سال بعد اس کی گرفتاری ڈالی گئی, ایک بندہ ملک سے باہر فرار ہو گیا, اس کے خلاف شواہد ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں, تو وہ جب واپس آئے گا تبھی اس کو گرفتار کیا جائے گا. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارے کیسز جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں. نہیں سر, یہ آپ بیل ہونے سے اس چیز کا بالکل بھی آپ وہ نہیں کر سکتے تعین کہ جناب جو سارے کیسز ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بیل ایک ٹینٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی. اب جیسے ان کے مقدمات ہیں 1.5 سال کے مقدمے میں, اگر مرڈر کیس میں بھی اگر ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو اور بندہ جیل میں ہو تو اس کو بھی بیل کا حق مل جاتا ہے. لیکن بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکویٹ ہو گئے. اب آگے جب ٹرائل شروع ہوگا, ٹرائل میں ایویڈنس آئے گی, اس کے بعد ہی تمام ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد اگر ایسی ایویڈنس ہوئی کہ عدالت اس کو کنوکٹ کرے اکیوز کو, جتنے بھی اکیوزڈ ہیں, اور کوئی ایسی ایویڈنس ہوئی جو کنیکٹ کرتی ہے ان کو ود دی کمیشن آف اوفینس, تو بالکل یہ فیصلہ ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اور یہ ایک ریلیف ضرور ہے, لیکن یہ بیل کی حد تک ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مقدمات ان کے ختم ہو گئے, یا وہ مقدمات جھوٹے تھے, یا وہ مقدمات فیبریکیٹڈ تھے. بیل صرف بیل ہونے کی بنا پہ آپ اس طرح کی کوئی اچھا نوید, ایک نیا تناظر, ایک نئی بحث بھی چھڑی. کچھ کالمز نگار نے بھی, مطلب ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کالم لکھ دیا اور وہ آرمی چیف کے نام سے منسوب کر دیا, جس کا ریبرٹل بھی آ گیا ISPR کی جانب سے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے اوپر کہ معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے. تو عدالتی کارروائیوں میں اس طرح کی معافیوں کی کیا اہمیت ہے, اور جو بری ہوئے ہیں لوگ کیسز میں جن کو سزائیں نہیں ہوئی, تو وہ کیا مطلب اگر کیسز فیبریکیٹڈ ہیں تو ان کے جو بری ہوئے رہنما, ان کو بھی پھر میرے خیال سے ہم یہی دیکھیں کہ ان کے اوپر بھی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے یہ جو نیوز ہے وہ آن ایئر کی, لیکن اس طرح کی نیوز جو ہے وہ بغیر ایویڈنس کے دینی نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کیسز ہیں 9 مئی کے خاص طور پہ جو کیسز ہیں, یہ بڑے سینسٹیو کیسز ہیں. آپ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ اس دن نہیں ہوا. آف کورس واقعات ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ملوث تھا, یہ آدمی ملوث نہیں تھا, یا اس کی حد تک کوئی ایویڈنس ہے, اس کی حد تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن آپ جب اس طرح کا تاثر دیں گے عوام کو, تو عوام کا آف کورس نہ صرف عدالتوں سے اعتماد اٹھے گا بلکہ اپنی فوج سے بھی اعتماد اٹھے گا. میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور جن کو ریلیف ملا ہے ان کی حد تک جو ایویڈنس تھی, اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ناکافی تھی تو اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے, اور جن کی حد تک کوئی ایویڈنس تھی ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ تھوڑا سا دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک دیکھیں, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک دیکھیں کہ وہ 2-3 مقدمات میں جہاں پہ ان کی فزیکل پریزنس نہیں تھی, عدالت نے ان کو ایکوٹ کیا, اور جن لوگوں کو سزا ہوئی ان کے خلاف کئی ایسی ایویڈنسز ہیں جن کی بنا پہ ان کو جو ہے وہ سزا ہوئی. اب میں خود جو مین کیس ہے, جو GHQ حملہ کیس ہے, اس میں میں ایز اے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں, اور ہم نے بہت ساری ایویڈنس, ایون CCTV فوٹیج ہم نے عدالت میں پیش کی, جس میں ہر آدمی کا چہرہ نظر آ رہا ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ ساری جب جو ٹرائل ہے کنکلوڈ ہوگا, اس کے بعد جب کورٹ دیکھے گی کہ اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ واقعہ ہوا, اور یہ بڑا سیریس قسم کا واقعہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اپنے ملک کی فوج پہ جا کے آپ حملہ آور ہو جائیں. ہم کوئی دشمن ملک کے باشندے تھوڑی ہیں کہ اپنے فوج پہ حملہ کر دیں. صحیح, بہت بہت شکریہ. پھر اس کے بعد اگر عدالت دیکھے گی کہ کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو آف کورس وہ ان کو سزا بھی دے سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ نوید ملک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. تانیہ, میرا آپ سے سوال ہے آرمی چیف کا, کیونکہ آپ کا بلوچستان سے بھی تعلق ہے. آرمی چیف کا تربت کا دورہ ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, امن کے حوالے سے قیام کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں. آج کراچی میں سندھ میں ایک نیٹ ورک بھی را کا پکڑا گیا. اس وزٹ کو کیسے دیکھتی ہیں آپ یہ, اور یہ جو BYC ہے, BLA ہے, BLF ہے, اور اس طرح کے را کے جو پراکسیز ہیں اور جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ BYC BLA آپ دیکھیں, آپ سمجھیں ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والے ہیں.
جس حساب سے بلوچستان میں اب نئی اسٹریٹجیز اور پالیسیز بن رہی ہیں, جس طرح ان کی آپ دیکھ لیں آپریشن تو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ان کو مار پڑ رہی ہے. پہلی مار تو ان کو تب پڑی جب آپ کو پتہ ہے ایران پہ جو اٹیک ہوا, اس کے بعد ان کا جو موساد اور را کا نیٹ ورک نکلا, وہ سارا نیٹ ورک نکلا چابہار سے اور سارا ریویل ہوا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ایک آل ان کا جو اور ایون ابھی افغانستان کے ساتھ بھی جو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے چائنا کے وزیر خارجہ کی, ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ بھی یہاں امن کی بات ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ایون افغانستان ہمارے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, اسپیشلی BLA BYC جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, افغانستان, ایران, چائنا سب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ان کا خاتمہ ہوگا. پھر الجزیرہ کا آپ کو پتہ ہے ایک آرٹیکل پبلش ہوا, انہوں نے پھر الگ سے ان کو ریویل کیا کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, موساد کی انوالومنٹ ہے, انڈیا کی ہے, باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے. امریکہ کی طرف سے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا, بہت بڑی امریکہ کامیابی یہ ایک میں کہتی ہوں ڈپلومیٹک سکسیس ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے. میں کہتی ہوں یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے کہ امریکہ نے آفٹر 75-76 ایئرس کے بعد ان کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا. اور آپ خود دیکھیں کہ جب سے وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ اپنے ڈیفینس میں خود بول رہے ہیں کہ ہم نے کبھی سیویلینز کو نہیں مارا, ہم نے ہمیشہ سیکیورٹی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ابھی موسٹ ریسنٹ اگر ہم دیکھیں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا ایک پروفیسر کو بھی پکڑا گیا ہے جو کہ ان کے لیے سہولت کار تھا, جو دہشت گردی کے حوالے سے خواتین کو یا دہشت گردوں کو سوسائڈ بمرز کو تیار کرتا تھا. جی پڑھے لکھے جو ویل آف لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹر سہولت کار بنے ہوئے ہیں, جو بہت ریویلنگ اور شاکنگ ہے. میرا تو آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ اسکروٹنی کی جائے اس کے بعد, اگر آپ نے اگر کسی انسٹیٹیوشن میں ریکروٹمنٹ کرنی ہے یا کسی کو امپلائمنٹ دینی ہے, پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہو, کیونکہ یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ایک پروفیسر PhD کا پروفیسر جو ریاست کے پیسوں پہ پل رہا تھا, بیوی بھی ملازمہ ہے اور اس کی ماں کو پینشن ملتی تھی, اس کی ماں کو بھی باقاعدہ پینشن مل رہا ہے, سرکاری گھر ملا ہوا ہے. آئی مین آپ لیئر پلیئر پرکس پریویلیجز سب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ پھر پیچھے ریاست کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مریم لانگو جیسی عورت جو ہے وظیفے پہ پڑھتی رہی ہے, اور وہ بھی MBBS اس نے اسی پہ کیا, اسکالرشپ پہ کیا اور ابھی تنخواہ بھی لے رہی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ان کا اتنی اسٹرانگ لابی کیسے ہے. ہماری ریاست کو چاہیے کہ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ ان کو ٹریٹ کرے. اور امن کے قیام کے لیے بلوچستان میں جو آرمی چیف اور ہماری پاکستان آرمی اور ہماری دفاعی جو افواج ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں, اور بڑی شدت سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کا نہ صرف پہاڑوں میں پیچھا کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں تک جا کے ان کو مارا جا رہا ہے جہاں پہ وہ روپوش ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک سخت ایکشن کے ساتھ اس پہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی جس رفتار سے وہ جا رہے ہیں, جس رفتار سے ہمارے لوگ, ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ڈیلی بیسس پہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں صرف اس پروفیسر کا پکڑنا, آپ جس طرح انہوں نے اس کو ریویل کیا ہے, جس طرح اس کو پکڑا ہے, آپ کو نہیں پتا 14 اگست پہ کم از کم 30 to 35 بام بلاسٹ ہونے تھے, خون ہی خون آپ کو بلوچستان میں نظر آنا تھا. میں کہتی ہوں جو یہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کو پکڑا ہے, اور اس کے ساتھ آپ یقین کریں ایک لائر ہے, پریکٹسنگ لائر بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا, اس کو بھی پکڑا گیا ہے, وہ بھی بائی کاسٹ لیڈی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سکسیسفل آپ کہیں ایک لینڈ مارک تھا. خواتین کو ویڈیوز بنا کر ان کو ہراساں کر کے ان کی نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے ان کو مجبور کیا جاتا تھا دہشت گردی کی کارروائیوں میں, سوسائڈ بمنگ کے لیے. یہ بھی ریویل ہو رہا ہے, بہت ساری خواتین نے آ کے بیانات بھی دیے, کچھ پکڑی بھی گئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے سوشل فیبرک بلوچستان کے اندر ہمیں کن پہلوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح آپ ابھی بیان کر رہی ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے, پروفیسرز کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے حوالے سے, سول سروسز کے حوالے سے. دیکھیں ان کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے انسٹیٹیوشنز میں جا کے دیکھیں کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر آپ کا دہشت گرد آج کل انسٹیٹیوشن سے نکل رہا ہے. اگر ماحل بلوچ تربت یونیورسٹی میں LLB کی اسٹوڈنٹ تھی, آپ کی شاری بلوچ وہ بھی ٹیچر تھی, پڑھا رہی تھی, تو آپ جا کے پہلے اسکروٹنری وہ کریں, وہاں ریسرچ کریں پراپر کہ وہاں کیا واقعی پڑھایا جا رہا ہے یا دہشت گردوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس تو ریاست کا کام ہے, کیونکہ اگر کوئی ان پڑھ پکڑا جائے تو چلو اس کو تو کوئی شعور نہیں ہے, اس کو برین واش کیا گیا ہے. وہ لوگ جو ریاستی اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, نوکری بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ریاست کے اگینسٹ میں کہتی ہوں غداری کا لیول
لیول ہی کچھ نیکسٹ لیول ہے. اور ہماری ریاست کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو عبرت کا نشان بنائیں تو شاید فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہو. اگر یہ پروفیسر پکڑا گیا ہے آپ ان کو بنائیں عبرت کا نشان تاکہ باقی تو سبق حاصل کریں اس سے. لیکن میرے خیال سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں صرف یہ واحد ایک پروفیسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری ایک چین اور ہے. اداروں میں ہمیں ہر جگہ پہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ براہ راست جسے کہہ سکتے ہیں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے ساتھ ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. اور یہ تو آپ کہیں وہ کیا کہتے ہیں سفید پوش لوگ کہتے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جا کے مل گئے ہیں. یہ تو وائٹ کالر کرائم شروع ہو گیا ہے. آپ کہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ دہشت گرد ہے یا پھر نان دہشت گرد ہیں. اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں. تو ابھی آرمی چیف کا جو وزٹ بھی ہے میں کہتی ہوں یہ بڑا فروٹفل ثابت ہوگا, کیونکہ انہوں نے کچھ بہت اچھی انیشیٹیوز لیے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, چونکہ حالات پچھلے 2-3 مہینوں سے بہت خراب ہیں. لیکن ابھی جو نئی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں وہ دن دور نہیں جو BLA BYC ان سب کا بالکل خاتمہ ہو جانا ہے. جی, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا بالکل خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے؟ اور ایران اسرائیل جنگ کے بعد جو کچھ ریویل ہوا اور جو پورا چاہ بہار نیٹ ورک کھل کے سامنے آیا اس کے بعد, اور اب افغانستان کے ساتھ ہماری جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں اس کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے آخری ایام ہیں اور بہت جلد یہ اپنے مقام عبرت تک اور انجام تک پہنچیں گے؟ بہت بہت شکریہ تانیہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں پروگرام میں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بات یہی آتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی کے لیے مل کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے. لیکن جہاں پر ہم کچھ ایسے عناصر کو دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوں تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ہم پہ فرض ہے. ہمیں خاموش بیٹھنا جو ہے وہ بھی اس جرم کے ساتھ شریک ہونے کی بات ہوتی ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.